खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये खूबसूरत मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद की आवाज़ को खुदावंद के लोगों तक पहुँचाऊँ। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई शहबाज कैसर साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं मेरा स्टोन्ज़ाबाद ग्रुप के प्लेटफार्म से खुदावंद की आवाज़ को खुदावंद के लोगों तक पहुँचाऊँ। हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब, फ़िरके, कौमें मौजूद हैं, किसी ना किसी अंदाज से अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को, अपने पैरोकारों को अच्छाई और बुराई की तालीम देते हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाते हैं। सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि तौबा की मनादी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे अच्छे काम करने की वजह से हम नजात हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे सिर्फ अच्छे काम की वजह से हम खुदावंद की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं? तो आज हम सीखेंगे कि मसीहत में तौबा क्या है और तौबा की अहमियत क्या है और तौबा का जो प्रोसेस है वो क्या है। मेरा जो मैसेज है वो 2 से 3 एपिसोड्स में मुश्तमिल होगा। आज इसका पहला पार्ट होगा, इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आने वाले वक्त में यानी नेक्स्ट संडे पेश किया जाएगा। हम जब पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को, पैगंबरों को भेजा, जिन्होंने आकर इस दुनिया में तौबा की मनादी की। जिनकी मिसालें मैं देना चाहूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि नूह के दौर में जब बुराई बढ़ चुकी थी तो नूह ने अपने लोगों को तौबा की मनादी की। लूत के इलाका यानी सदूम और अमूरा में जब बुराई बढ़ी तो लूत ने तौबा की मनादी की। हम देखते हैं कि जब नैनवा में बुराई बढ़ी तो खुदा ने अपने बंदा यूना को तैयार किया कि वहाँ जाए और जाकर तौबा की मनादी करे। और यूना गया और यूना ने जाकर वहाँ के लोगों को तौबा की मनादी की और खुदा के गज़ब से बचाया। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे यर्मिया, दानियल, यसाया, मूसा और दीगर नबी जो इस दुनिया के अंदर आए, सब की तालीम यही थी कि तौबा करो। खुदा अपने लोगों को बचाना चाहता था, खुदा अपने लोगों को नजात देना चाहता था। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जितने भी दुनिया के अंदर नबी आए, सब ने तौबा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और ये जो सिलसिला है ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आज तक जारी है। मैं समझता हूँ कि तौबा का जो अमल है वो एक मामूली अमल नहीं बल्कि गैर मामूली अमल है और बहुत बड़ा अमल है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर तौबा का अमल मामूली होता तो खुदा ने जितना कलाम तौबा के हवाले से अपने नबियों के थ्रू किया था वो काफ़ी होता और जो तौबा का चैप्टर है वो क्लोज हो गया होता। लेकिन हम जब बाइबल की रूह से देखते हैं तो तौबा का जो चैप्टर है, तौबा का जो अमल है वो क्लोज नहीं हुआ बल्कि आज तक जारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यानी यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो नजात का जो काम है उसको पाया तकमील तक पहुंचा सके। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत करना शुरू की तो मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी
17ویں آیت کے مطابق کچھ یوں مرقوم ہے کہ اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی توبہ ہی ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ اس بات کی تصدیق اور دلیل ہے کہ ہماری زندگی کے اندر توبہ جو ہے وہ معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ کیا ہے، مسیحت میں توبہ کیا ہے اور توبہ کی اہمیت کیا ہے اور توبہ کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ توبہ کا پروسیس کیا ہے آج ہم سیکھیں گے۔ توبہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پھرنا، لوٹنا، واپس ہٹنا، یعنی توبہ کا مطلب ہے کہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لینا اور اس زندگی میں چلا جانا جو ہمیں عدن میں مہیا کی گئی تھی، یعنی مکمل طور پر خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کر لینا، اس کے ساتھ جڑ جانا اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا، یعنی ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا بول چال دیکھنا سننا سب جو ہے خداوند کے مطابق ہونا چاہیے اور اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر کے مکمل طور پر نئی زندگی میں چلنا۔ جیسا کہ ہم رومیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ توبہ نئی زندگی میں چلنے کا نام ہے۔ توبہ گناہوں کے اعتبار سے مر جانا اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونے کا نام ہے، یعنی ایک نئی مخلوق بننے کا نام ہے، ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کیا ہے، یعنی توبہ جو ہے، توبہ پیچھے ہٹنے کا نام ہے، واپس ہٹنے کا نام ہے، لوٹ آنے کا نام ہے اور خدا کے پاس جانے کا نام ہے، خداوند کے ساتھ شراکت کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یسوع مسیح نے بھی توبہ کی منادی کی۔ جو لفظ یسوع کے منہ سے نکلتا ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے اور وہ لازم ہے ہمارے لیے، اس لیے توبہ کی جو اہمیت ہے مسیحت کے اندر بہت قدر اور قیمت رکھتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں کہ توبہ کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیری راہیں خوشگوار ہیں اور تیرے رستے سلامتی کے ہیں۔ اس خوبصورت آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور توبہ جو ہے وہ واپسی کا رستہ بتاتی ہے، توبہ بہتری کا رستہ بتاتی ہے، توبہ ہمیں غلامی سے آزاد کر کے آزادی کی طرف لے کے چلتی ہے، توبہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی عطا کرتی ہے، توبہ ہمیں شیطان کے چنگل سے آزاد کر کے خدا سے صلح کرواتی ہے، توبہ ہمیں گناہ سے آزاد کر کے خدا سے جوڑتی ہے۔ توبہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، توبہ سے ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں، توبہ سے ہم خداوند کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ جو ہے ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ توبہ کیا ہے،
دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ کیوں ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو ہم گناہ کے غلام ہو گئے، ہم شیطان کے غلام ہو گئے، ہم گناہ آلودہ ہو گئے، ہم جسم کی خواہشوں کے غلام ہو گئے اور موت کی وادی میں دھکیل دیے گئے. اسی طرح ہم غلامی کے بندھنوں میں بندھ گئے. تو میرے پیارے بھائیوں، توبہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اگر شیطان سے اور گناہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آج یسوع کو قبول کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں کہ خداوند میں تجھے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، میری زندگی میں آ. میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی آئندہ زندگی کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو میری زندگی میں آ تاکہ میرا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، پھرنا، جہاں بھی جاؤں میں خداوند تیرے ساتھ زندگی بسر کروں. ہم رومیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ تاکہ گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام بنو. ہمیں راست بازی کے غلام بننا ہے، نہ کہ گناہ کے غلام بننا ہے. اس لیے ہماری زندگی کے اندر توبہ بہت ضروری ہے. ہم توبہ کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ہم توبہ کے بغیر گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میں یہاں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا اور کہا کہ اس دنیا کو پھلو بڑو پھولو اور اس دنیا کو معمور و محکوم کرو، خدا چاہتا تھا کہ خدا ترس نسل جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایماندار لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں. لیکن وہاں عین وقت پر شیطان بھی آ ٹپکا، جس نے آ کر آدم کو ورغلایا اور آدم کی زندگی کو اور آدم کی نسل کو گناہ آلودہ کر دیا. اب خدا چاہتا ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اب خدا چاہتا ہے کہ اس سے ڈرنے والے لوگ پیدا ہوں. اب خدا چاہتا ہے کہ جو شیطان نے آدم کو موت کی طرف دھکیلا، خدا چاہتا ہے کہ آج پھر انسان جو ہے وہ واپس عدن کی طرف لوٹے، خدا کے ساتھ اس کا دوبارہ رشتہ جڑے. خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور نجات حاصل کریں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے، ہمیں خداوند کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، ہمیں خداوند کو قبول کرنا ضروری ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے کہ مسیحت کے اندر جو ہے وہ توبہ کا پروسیس کیا ہے، یعنی مسیحت کے اندر نئی زندگی کیا ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، یہ سیکھیں گے. آج کے لیے یہ ایک تمہیدی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تمہیدی میسیج تھا کہ ہم توبہ کی نیچر کو سمجھ سکیں، توبہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور توبہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں اس کو سمجھ سکیں. اب جو توبہ کا جو عمل ہے، توبہ کا جو پروسیس ہے، وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیکھیں گے کہ مسیحت میں نئی زندگی کیسے حاصل کی جاتی ہے، مسیحت میں نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.